Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 3. Before starting this presentation, this lecture, we will throw a light on the previous lecture. In our previous lectures, we have discussed about data and its types and the methods and the techniques of collection of data. Now you are able to collect both primary and secondary data, and in this lecture we will discuss in detail about presentation of that data. So dear student, there are three techniques, three methods of presentation of data. Number one is classification, number two tabulation, and number three graphical representation. So in this lecture we will discuss in detail about classification. So let's start here. Classification of data. So dear student, पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने डेटा को पढ़ा, डेटा की टाइप्स को हमने डिस्कस किया और डेटा की कलेक्शंस को, कि किस तरीके से हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है और किस तरीके से सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना है. जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डेटा आते हैं वो जो है ना एक मिक्स ऑफ डेटा, यानी एक जंबल ऑफ डेटा आपके पास आ जाता है. वो एक रॉ डेटा होता है, ऐसा एक डेटा होता है द डेटा विच नेवर अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट. ठीक हो गया. एक मिक्सअप, कोई सीक्वेंस में किसी ऑर्डर में नहीं होते, ठीक है ना, मिक्सअप डेटा होता है. जैसे मिसाल के तौर पर आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है ना, 50 की स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ से फ्रंट लाइन के रो नंबर 1 से मैं अगर स्टार्ट कर दूं आप लोगों की जो लेट्स सपोज आपकी एज में पूछूं, ठीक है, तो पहले स्टूडेंट बताएं जी आपका क्या एज है, ठीक है, कहा जी 21. दूसरे का एज पूछा, कहा जी 25. तीसरे का एज पूछा 23. चौथे का. इसी तरह से आप पूरे 50 के आप एज पूछते जाएं तो ये कोई आपको जो है ना किसी सीक्वेंस को या किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा. एक मिक्स अप डेटा आएगा और उस डेटा के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगे, मेल स्टूडेंट्स भी होंगे. ठीक हो गया ना. तो एक ग्रुप आप एक मिक्स अप डेटा आ जाता है. तो अब हमने उसको हमारी समझने में जो है ना आसानी के लिए हमने उसकी प्रेजेंटेशन करनी है. ठीक हो गया. हमने उनकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करनी है कि देखने वाला, ठीक है ना, वो देख के समझ सके. तो इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के 3 टेक्निक जो है ना वो हमने यहाँ पे आपको बताया है. तो नंबर 1 क्लासिफिकेशन है, 2 टेबुलेशन है, 3 ग्राफ है. इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. इनकी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन है. क्लासिफिकेशन के अंदर जो है ना हम क्या करते हैं वो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. टेबुलेशंस के अंदर आपको पता है टेबल हमने बनाने होता है रो कॉलम में, और ग्राफ के अंदर जो है ना ग्राफ जो है ना वो एक लेमैन जो होता है, ठीक है ना, उसकी भी समझ में आ जाती है कि कितनी वेरिएशंस आ रही है डेटा के अंदर, ठीक है ना, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. तो वो ग्राफ देख के अगर कोई आम बंदा हो तो उसकी भी समझ में आ जाते हैं. ठीक हो गया. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से. तो इसकी डेफिनेशन ये है, to divide data into groups or categories according to some similar characteristics. ठीक हो गया. जब आप डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की खुसूसियात की बेस पे जब आप डेटा को
ڈیوائڈ کرتے ہیں گروپس میں، کیٹیگریز میں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دا پروسیس آف ارینجنگ دا ڈیٹا ان گروپس اور کلاسز اکارڈنگ ٹو دیئر کامن کریکٹرسٹکس ٹیکنیکلی نون ایز classification. In the word of Sechrist, classification is the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics. وہی سیم چیز ہے. ٹھیک ہے نا. or separating them into different but related parts. یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی گروپنگ کرتے ہیں تو جو گروپ ہمارے پاس، لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹوٹل ڈیٹا کو ہم نے 2 گروپ میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے نا. تو جو گروپ ہوتا ہے وہ آپس میں جو ہے نا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن ود ان گروپ، ٹھیک ہے، بٹوین گروپ یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہیٹروجینئس ہوتا ہے. اور ود ان گروپ، اسی گروپ کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ اس گروپ میں آ رہے ہیں تو وہ آپس میں ہوموجینئس ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، ریلیٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ اسی اگزامپل کو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ہم کلاس کے اندر جو ہے نا سے رینڈملی ہم کوئی 30-40 اسٹوڈینٹس سلیکٹ کر کے ان کی ایج ہم پوچھتے ہیں. تو اس میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ ایج ہمارے پاس جو ہے نا کوئی سیکوینس سے نہیں آتے. ٹھیک ہے. ایک جمبل آف ڈیٹا آپ کے پاس، ایک مکس آف ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اس میں ایج میں بھی جو ہے نا وہ کوئی اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہمارے پاس نہیں آتا. اور میل فیمیل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ترتیب سے سارے میل آ جائے پھر فیمیل آ جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ مکس بیٹھے ہیں سارے، تو مکس اپ آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتے ہیں. تو ہم اگر ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ایج وائز بھی ہم ان کی کلاسز بنا سکتے ہیں. یعنی وہ اسٹوڈینٹ جن کی ایج 22، ٹھیک ہے نا، 25 ہو، وہ جن کی 25 سے 30 ہو، 30 سے 35 ہو، 35 سے 40 ہو، اینڈ سو آن. اس طرح سے کلاسز ہم بناتے ہیں. تو یہ آگے جا کے انشاءاللہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو آپ کریں گے تو اس میں وہاں پہ ہم نے کلاسز بنانے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ چیز آپ کا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی کی بیس پہ جو ہے نا کلاسیفیکیشن کی بیس پہ ہم آگے ٹیبل بناتے ہوتے ہیں، ٹیبولیشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسی طرح جب آپ میل اور فیمیل کو الگ کرتے ہیں، 2 گروپ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جو ہے نا پہلے آپ کو مطلب کلیئر نہیں ہوتا. 50 اسٹوڈنٹ کے اندر میل فیمیل سارے مکس بیٹھے ہوئے، آپ سے پوچھتے ہیں اس میں کتنے میل کتنے فیمیل ہے. مطلب باہر سے ایک بندہ آتا ہے جو کہ نیو ہے، وہ آپ کے کلاس کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی کلاس دیکھ کے وہ یہ نہیں بتا سکے گا ایک دم سے کہ اتنے میل ہے اتنے فیمیل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ٹائم اس کو لگے گا کہ وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرے گا. وہاں سے مکس بیٹھے ہیں سارے، یہ میل ہو گیا اتنے میل اتنے، کرتے کرتے کاؤنٹ کرتے کرتے وہ کہے گا جی اس میں 25 میل ہے. پھر اس طرح سے وہ دوبارہ کاؤنٹ کر کے کہے گا یہ جو ہے نا اتنے فیمیل ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ نے اس کی کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہو تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کی آسانی ہو جاتی ہے. اور آپ کلاسیفیکیشن کے اندر آپ دیکھیں گے تو 2 گروپس، ایک میل کے گروپس ایک فیمیل کے گروپس آ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو جو میل اور فیمیل دونوں گروپس کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو کریکٹرسٹکس کی بیس پہ آپ دیکھیں گے تو دونوں میں جو ہے نا ہیٹروجینیس ہے، کیونکہ فیمیلز کے جتنے بھی ہے ان کے جو ہے نا اپنی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جتنے میل ہے اس کی جو ہے نا کریکٹرسٹکس ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ود ان گروپ، یعنی میل والے گروپ کے اندر جتنے بھی میل آ گیا ان سب کی کریکٹرسٹکس ایک جیسے ہو گئے. فیمیل والے گروپ کے اندر جتنے بھی فیمیل آ گئے ان سب کی کریکٹرسٹکس ایک جیسے ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں ود ان گروپ ہوموجینیس، یعنی گروپ کے اندر ریلیٹڈ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے ان کی کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ان دونوں گروپ کو ہم آپس میں کمپیئر کریں تو ہیٹروجینیس ہو جاتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا. یہ کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن اور اس کے جو ہے نا کچھ ایکسپلینیشن تھے اس کے حوالے سے. اب ہم بیسس آف کلاسیفیکیشن کو ہم کرتے ہیں کہ کتنے ٹائپس کے جو ہے نا کس بیس پہ ہم جو ہے نا کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں. تو 4 آپ کے پاس بیسس ہیں. اس میں سے ایک کوالیٹیٹیو بیسس، ایک کوانٹیٹیو، اور ایک جیوگرافیکل، اور ایک کرونالوجیکل اور ٹیمپورل، ٹھیک ہے نا، بیس کہتے ہیں. تو کوالیٹیٹیو بیس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں جب ہم ڈیٹا کو ڈیوائڈ کریں گروپس میں، کیٹیگریز میں، ٹھیک ہے نا، اکارڈنگ ٹو دیئر ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، ان کی کوالٹی کی بیس پر، ان کی ایٹریبیوٹس کی بیس پر اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم کوالیٹیٹیو بیس کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سچ ایز سیکس، ٹھیک ہے نا، جیسے میل اور فیمیل. ریلیجن ہو گیا، مسلم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کرسچنز ہو گیا، جیو ہو گیا، اس طرح کے. اور لٹریسی، لٹریٹ، الٹریٹ، انٹیلیجنس، ٹھیک ہے نا.
تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کسی کے ایٹریبیوٹس کو جو ہے نا ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم کسی پاپولیشنز کو یا کسی ڈیٹا کو ہم اس کی کوالٹی کی بیس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کوالٹیٹیو بیس آف کلاسیفیکیشن. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم جب ڈیٹا کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں گروپس میں، کیٹیگریز میں، اس کی کچھ اکارڈنگ ٹو دیئر کوانٹیٹیو کریکٹرسٹکس، ٹھیک ہے نا، لائک اس کی ہائٹ ہے، اس کی ویٹ ہے، اس کی ایج ہے، اس کی انکم ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے یہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کوانٹیٹیو بیس پہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے نا ہائٹ آ جاتے ہیں، ویٹ آ جاتے ہیں، ایج اور انکم آ جاتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کی. تو جیسے اسی کلاس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا آ گیا تھا، اس میں ہم یہ ساری چیزیں ویٹ کے حساب سے ہم کر سکتے، ایج کے حساب سے ہم نے کی تھی کلاسیفیکیشن. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتے ہیں جی جیوگرافیکل بیس. کے نام سے ہی جو ہے نا واضح ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو ان کی جیوگرافک ریجن کی یا لوکیشن کے حساب سے آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لائک اسٹیٹس ہو گیا، پروونسز ہو گیا، سٹیز ہو گیا، کنٹریز ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں جیوگرافیکل بیس. اور کرونالوجیکل یا ٹیمپورل جو ہے نا، وہ جب آپ ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں گروپس میں، کیٹیگریز میں، اکارڈنگ ٹو دیئر ٹائم آف اکرنس. ٹھیک ہے نا، یعنی کب یہ ڈیٹا وقوع پذیر ہو گیا. ٹھیک ہے، سچ ایز ایئرس، منتھ، ویک، ڈیز، ETC. ٹھیک ہے نا، یہ ٹائم سیریز ڈیٹا کہلاتے ہیں. اس میں جو ہے نا مثال کے طور پر ہم جو ہے نا اس کی ٹائم سیریز ڈیٹا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ جو پروڈکشنز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، کراپس پروڈکشنز ہیں، وہ 2000 میں کیا تھا، 2001 میں کیا تھا، 2005، 2010، اس طریقے سے جو ہے نا وہ اگر ہم ان کی گروپس میں ڈیوائڈ کرتے تو اس کو کہتے ہیں کرونالوجیکل یا ٹیمپورل بیس. when the data is classified or arranged by their time of occurrence such as years, month, week, day, etc. فار ایگزامپل ٹائم سیریز ڈیٹا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کی جو ہے نا کچھ بیسس تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ٹائپ آف کلاسیفیکیشن. کتنے ٹائپ کے کلاسیفیکیشن ہے؟ 3 ٹائپ کے کلاسیفیکیشن ہے جی. ٹھیک ہے، 1 وے کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مونوٹونس بھی کہتے ہیں اس کو. اور 2 وے کلاسیفیکیشن ہے، ڈائکوٹومس کہتے ہیں. اور 3 وے کلاسیفیکیشن ہے، اس کو مینیفولڈ کلاسیفیکیشن بھی کہا جاتا ہے. تو 1 وے میں کیا ہوتا ہے، جب آپ ڈیٹا کو کلاسیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈائکوٹومس کے اندر 1 وے کلاسیفیکیشن یا ڈائکوٹومس اس کو کہتے ہیں. ڈائی جو ہے نا 2 کو کہتے ہیں، اور کٹومس جو ہے نا کاٹنے کو کہتے ہیں. تو جب 1 وے کلاسیفیکیشن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، وی کلاسیفائی آبزرو ڈیٹا کیپنگ ان ویو سنگل کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے نا، کسی ایک کریکٹرسٹکس کی بیس پہ جو ہے نا ہم ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم پوری ورلڈ کی پاپولیشنز کو ہم صرف جو ہے نا اس کے ریلیجن ایک کریکٹرسٹکس ہے. ٹھیک ہے، ریلیجن کی بیس پہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس مسلم ہو گیا، کرسچنز ہو گیا، جیوز ہو گیا، ہندو ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے اس کی کلاسیفیکیشن ہوگی. تو اس کو آپ کہیں گے 1 وے کلاسیفیکیشن. اس طرح کوئی بھی چیز ہے جس کی آپ صرف ایک ہی کریکٹرسٹکس کی بیس پہ آپ ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے، پوری ورلڈ پاپولیشن کو آپ سیکس ایک آپ کے پاس کا جو ہے نا کریکٹرسٹکس ہے اس بیس پہ کرتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر کتنے میل ہے اور کتنے فیمیل ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک کریکٹرسٹکس. اور 2 وے کلاسیفیکیشن اف یو کنسیڈر 2 کریکٹرسٹکس ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، تو سمپلی ہے جب ہم نے پہلے ریلیجن کو لیا تھا، اب ریلیجن کے ساتھ ہم ایک اور چیز کو لیتے ہیں، سیکس کو بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میل فیمیل کو بھی لیتے ہیں. یعنی پوری دنیا کے اندر ڈفرینٹ، آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا ڈفرینٹ ریلیجنس کے کتنے ہیں، کتنے مسلمس ہیں، کتنے ہندو ہے، کتنے کرسچن ہیں. اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا اس کلاسیفیکیشن کے اندر جتنے مسلم ہیں، مسلم میں سے کتنے میل ہے اور کتنے فیمیل ہے. ٹھیک ہے، کہ جتنے ہندو کرسچن ہے اس میں سے کتنے میل ہے اور کتنے فیمیل ہے. تو اس طرح کے جو اس کو کہتے ہیں جی 2 وے کلاسیفیکیشن. اور ملٹی وے کلاسیفیکیشن جب آپ مور دین 2 کریکٹرسٹکس کی بیس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے ریلیجن اور جو ہے نا ان کی جو ہے نا ریلیجن اور سیکس کو کیا تھا. اب ہم اس میں ایک اور چیز کو بھی ایڈ کرتے ہیں. لیٹ سپوز ہم اس کو لٹریسی کو ایڈ کرتے ہیں، تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ 3 کریکٹرسٹکس آ گیا. وہی ورلڈ پاپولیشن کو آپ لے لیں تو پہلے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے ریلیجن وائز. لیٹ سپوز ہم نے کیا مسلم، کرسچن، ہندو. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم اس کے کریں گے
میل فیمیل میل فیمیل میل فیمیل، مسلم میں کتنے میل کتنے فیمیل، کرسچن میں کتنے میل کتنے فیمیل، ہندو میں کتنے میل کتنے فیمیل. پھر اس کے بعد ہم ایک اور اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے، اس میل میں سے مسلم میل میں سے کتنے لٹریٹ کتنے الٹریٹ، مسلم فیمیل میں سے کتنے لٹریٹ کتنے الٹریٹ، کرسچن میل میں سے کتنے لٹریٹ کتنے الٹریٹ، اور کرسچن فیمیل میں سے کتنے لٹریٹ کتنے الٹریٹ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اس بیس پہ آپ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی مذہب یہاں پہ 3 کریکٹرسٹکس کی بات کی، 3 سے زیادہ کریکٹرسٹکس بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ اس میں میرٹل سٹیٹس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک کریکٹرسٹکس ہے. اس میں سے میل ہے تو آگے لٹریٹ الٹریٹ تک پہنچ گیا تھا نا. لٹریٹ میں سے کتنے میرڈ ہے کتنے ان میرڈ ہے، الٹریٹ میں سے کتنے میرڈ ہے کتنے ان میرڈ ہے. یا آپ اس کے امپلائمنٹ کو لے سکتے ہیں، تو جو میرڈ ہے اس میں سے کتنے امپلائڈ ہے ان امپلائڈ ہے، جو ان میرڈ ہے اس میں سے کتنے امپلائڈ ہے کتنے ان امپلائڈ ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا مور دین 2 کریکٹرسٹکس کی بیس پہ جو ہے نا آپ جب کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ڈیٹا کی تو اس کو کہتے ہیں ملٹی وے کلاسیفیکیشن. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہے. اچھا جی. اب کچھ چیزیں ہیں ایسینشلس آف جو ہے نا کلاسیفیکیشن، یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاسیفیکیشن کے لیے پھر کون کون سی چیزوں کے جو ہے نا کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. Classification must be exhaustive so that every unit of the distribution may find place in one group or another. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی کلاسیفیکیشنز کے اندر جو ہے نا جتنے بھی یونٹ ہے پاپولیشنز کو جو آپ جس کی آپ ڈسٹریبیوشن کرنے والے ہیں اس کو کسی نہ کسی گروپ کے اندر جگہ ملنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا. کلاسیفیکیشن مسٹ کنفارم دا object of investigation. All the item constituting a group must be homogeneous. یہ جو ہم نے پہلے یہ ساری چیزیں ڈسکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک گروپ کے اندر جتنے بھی آئٹمز آتے ہیں یا ایک گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے آپس میں جو ہے نا ان کی کریکٹرسٹکس ہوموجینیس ہونی چاہیے، یعنی ایک جیسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے بایولوجیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں اینیمل اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جب کلاسیفیکیشن کی بات ہوتی ہے تو پہلے جو ہے نا 5 کنگڈم میں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح سے کلاسیفیکیشن ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اینیمل پلانٹی وغیرہ وغیرہ، تو اینیملز کے اندر سارے اینیملز آ جاتے ہیں. تو اینیملز جتنے بھی آتے ہیں ان سب کے ایک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. پلانٹی کے اندر سارے پلانٹس آ جاتے ہیں، تو اس جتنے بھی پلانٹس اس میں آتے ہیں ان کے جو ہے نا پلانٹس ہونے کے ناطے ان کے کریکٹرسٹکس ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ ابھی ہم نے اگزامپل دیا تھا میل فیمیل کی، تو گروپ کے اندر جتنے بھی میل آ رہے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے گروپ میں جتنے فیمیل آ رہے ہیں ان کی بھی کریکٹرسٹکس ایک جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی ہوموجینیس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تیسری پوائنٹ ہے جو آپ کی کلاسیفیکیشن ہے وہ الاسٹک ہونی چاہیے، یعنی اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کو جو ہے نا ایزیلی ہم ایڈجسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. ایڈ سبٹریکٹ کر سکیں، اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکیں. اور should be stable. If it is not so, change for every inquiry, then the data would not fit for any inquiry. ٹھیک ہے. جو آپ کی کلاسیفیکیشن ہے وہ اسٹیبل بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، وہ جو ہے نا چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. ہر انکوائری پہ پھر یہ چینج ہو جائے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا، would not fit for any inquiry. کسی بھی ریسرچ ورک کے لیے پھر یہ فٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ڈیٹا must not overlap. Each item of data must be found in one class. اور جو بھی ڈیٹا آپ نے گروپ بنایا ہے وہ اس میں اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ڈیٹا ایک گروپ میں ہے تو وہی چیز دوسرے میں بھی ہو. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ اوور لیپ کر جائے گا. ایک ہی گروپ میں جتنے بھی ڈیٹا آپ کے آ رہا ہے، تو مثال تو پر ایسا ہے نا، اگر آپ ریلیجن وائز آپ نے کلاسیفیکیشن کی ہے تو مسلمان والے ریلیجن گروپ کے اندر سارے مسلم ہونی چاہیے، ہندو والے سارے گروپ کے اندر ہندو ہی ہونی چاہیے، اور کرسچن والے سارے گروپ کے اندر کرسچن ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کرسچن مسلم والے گروپ میں آ جائے اور کوئی مسلم جا کے دوسرے کرسچن والے میں جائے، تو اس کو کہتے ہیں اوور لیپ. یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کلاسیفیکیشن آف ڈیٹا تھا، یعنی ڈیٹا جو آپ کے پاس پہلے جو آپ جب کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا کیا ہوتا ہے، وہ ایک مکس اپ ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کسی ترتیب سے نہیں ہوتے. تو یہاں پر ہم اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے جو ہے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم آسان بنانے کے لیے پریزنٹیشن کرتے ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلی جو ٹائپ تھی وہ کلاسیفیکیشن تھی. اس میں ہم ڈیٹا کو اس کی
सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्या करते होते हैं, डिवाइड करते होते हैं. तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गए होंगे. कोई क्वेश्चन है तो जो है ना आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.